बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने रवां हफ्ते या एक ही हफ्ते के अंदर मजमूई तौर पे पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता रोज मजीद 30 रुपए का इजाफा हुआ और मैवाम के ऊपर एक तरीके से ये जो महंगाई का बम या पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला जो हुकूमत कह रही है कि उसे करना पड़ा, उसे ये कड़वा घोंट पीना पड़ा। और वजूहात उसकी यही बयान की जा रही है कि IMF के साथ जो बातचीत की गई, IMF के साथ जिस रिव्यू प्रोग्राम के अंदर माजी की हुकूमत चलती रही, इस हुकूमत को भी इस प्रोग्राम को, उस प्लान को आगे बढ़ाना था, जिसकी वजह से ये मुश्किल फैसले करने पड़े। मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि 120 अरब की सब्सिडीज हम देते हैं और ये सब्सिडीज देने की वजह से जब तक इसको खत्म ना किया गया IMF प्रोग्राम को मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा और यही वो मुश्किल फैसला है जिसको पीना पड़ेगा, ये कड़वा घोंट पीना पड़ेगा। बात यहां पे ये है कि दो चीजें हमारे सामने हैं। एक चीज तो यह कि ये जो होशरुबा महंगाई का सामना इस वक्त करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है, एक तरफ ये और दूसरी तरफ मुल्क के दिवालिया हो जाने का खतरा मौजूद है। इन दोनों में से सबसे अहम चीज क्या है? क्या मुल्क दिवालिया हो जाए, डिफॉल्ट कर जाए, पैसे ना हो, रुपया मजीद डिवैल्यूएट कर जाए, या फिर इससे बचने के लिए महंगाई का कड़वा घोंट पिया जाए? इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। एक और बात जो सबसे अहम है कि इस वक्त जो महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली और होशरुबा महंगाई जिसका सबब बन रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत, PTI की साबिका हुकूमत, या फिर IMF? यह जानना भी बहुत जरूरी है और इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि आगे चले, हमारे सेनेटर शौकत तरीन साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर खजाना हैं, उस वक्त नवंबर के अंदर जब IMF से रिव्यू प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त उन्होंने क्या कहा? आज जिस चीज के ऊपर PTI या इमरान खान साहब तनकीद करते हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि नवंबर 2021 में शौकत तरीन साहब ने बहैसियत वफाकी वजीर खजाना IMF से जो मुज़ाकरात किए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हुई, वो क्या थी? अपने मुंह से वो खुद बता रहे हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। आपने देख लिया कि साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन अपने मुंह से क्या कह रहे थे पेट्रोली मसनूआत के हवाले से, और अब मौजूदा मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जिन बातों को बयान कर रहे हैं, जो हकायक बयान कर रहे हैं, जो नेगेट किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, PTI की तरफ से, उनको भी दिखा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। IMF के जो मुआहदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो ना सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि ₹30 का इस पे लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तो तकरीबन ₹60-70 का टैक्स और सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। पूरी हुकूमत जो है ना वो 40 अरब पे चलती है एक महीने की, पूरी हुकूमत। चलो मैं टोटल हुकूमत के खर्चे कम कर देता हूँ 10% से, तो 4 अरब महीने के बचा लूंगा। यहाँ पे आप 4 अरब रुपए एक दिन की सब्सिडी दे रहे हैं, तो मुझे बताएं कि मैं कैसे नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से मुआहदा किया है, उसके तहत ये करना जरूरी है। इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने जो IMF से मुआहदा किया वो करना जरूरी है, लेकिन आप अगर चाहें तो IMF की वेबसाइट पे चले जाइए। IMF की प्रेस रिलीज नंबर 22/170, जिसमें IMF के हवाले से पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात 18 से 25 मई दोहा के अंदर हुए, और IMF अपनी प्रेस रिलीज में यह कहता है कि ऑन द फिस्कल साइड देयर हैव बीन डेविएशंस फ्रॉम द पॉलिसीज एग्रीड इन द लास्ट रिव्यू और पार्टली रिफ्लेक्टिंग द फ्यूल एंड पावर सब्सिडीज अनाउंस्ड बाय द अथॉरिटीज इन फरवरी। यानी वो कह रहा है कि फरवरी के अंदर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सब्सिडी का ऐलान किया गया, जो कि IMF प्रोग्राम से रूगर्दानी के बिल्कुल रूगर्दानी उसके अंदर की गई। और यह भी कहा गया कि IMF टीम ने इस चीज पर जोर दिया कि जो कॉन्क्रीट एक्शन इन मरबूत इंतजामात और अमल किया जाए, और खास तौर के ऊपर फ्यूल और एनर्जी के ऊपर जो सब्सिडीज दी जा रही हैं उनको खत्म किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने यही वो सारी चीजें की हैं, लेकिन जब यह हुकूमत IMF प्रोग्राम को, माजी की हुकूमत के प्रोग्राम के किए गए मुआहदे को आगे बढ़ा रही है, तो आज तनकीद हो रही है। तो यही आज का सवाल
کہ موجودہ हुकूमत जिम्मेदार, PTI हुकूमत जिम्मेदार या IMF प्रोग्राम है जो हमारी मईशत के ऊपर वार पर वार कर रहा है और महंगाई का बोझ हम उठा रहे हैं? मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे माहिर माशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। थैंक यू सो मच सर। मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब, वो मेरे साथ मौजूद होंगे, और तज्जिए के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। थैंक यू सो मच सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं पूछना चाहता हूं ये मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत, PTI की हुकूमत या IMF प्रोग्राम? फरीद साहब, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी ना तो PTI की हुकूमत की है, ना PMLN की है, और ना इसमें IMF का कोई रोल है। ये आलमी मंडी है। आलमी मंडी में तेल की कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और इस वक्त आप सोचिए कि जितने भी मेंबर ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, कोई 193 ऑफ देम, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रहा है और उसको सस्ता अपनी मार्केट के अंदर बेच रहा है, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। PTI की हुकूमत जो बजट का खसारा छोड़ के जा रही है, लगभग 5,000 अरब रुपए का, और उसके ऊपर फरवरी की 28 तारीख साबिका वजीर आजम ने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया था। वो कोई 3 से 4 अरब रोजाना की। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या उस सब्सिडी का ऐलान करना चाहिए था फरवरी के अंदर? जो प्रोग्राम जिसमें वादा किया था, सब्सिडी भी दे दी, 10 रुपए कम भी कर दिए, बजट तक कीमत बढ़ाने ना बढ़ाने का वादा भी कर लिया, तो IMF से जो वादा किया गया था उस वादे का क्या हुआ? जी, एक वादा आपने दिखा दिया है, वो नवंबर 2021 वाला। अगर मुझे डेट सही याद है तो मेरा ख्याल है वो 21 नवंबर 2021 था। उससे पहले जून 2021 में जो बजट आया था उसमें वादा किया गया था कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी यानी कि इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। तो वो जो आप मई 25 की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे, वो यही कह रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना हमसे वादे करती है, वादों के बाद हमसे किस्त ले लेती है, और किस्त वसूल करने के बाद फिर वो डिविएशन, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया जो स्टेटमेंट में लिखा है, यानी कि फिर वादों की खिलाफ वर्जी की जाती है। तो ये हमने देखा है, क्योंकि आलमी इदारे जो हैं वो किसी खास शख्स से, किसी वजीर खजाना से मुआहदा नहीं करते हैं। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या साबिका हुकूमत को ये सब्सिडी देना चाहिए थी, ये रूह गर्दानी करनी चाहिए थी IMF के मुआहदे से? देखिए, ये IMF को अगर आप बाहर भी निकाल दें, फिर भी पाकिस्तान किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकता। खजाना खाली है। आप तकरीबन 125 अरब रुपए महीने की बुनियाद के ऊपर एक सियासी फैसला जो आपने किया है, जिसकी माशी हकीकत तकरीबन सिफर है। अगर सालाना की औसतन आप देखें, अगर सालाना बुनियाद पे इतनी सब्सिडी दी जाती है तो वो कोई 1400 या 1500 अरब रुपया साल का बच जाएगा। इतना तो फरीद साहब हमारा डिफेंस का बजट भी नहीं है। ठीक हो गया। मुजम्मिल असलम साहब, यही वो बात है जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने IMF से मुआहदा किया, उसकी रूगर्दानी की, और रूगर्दानी के नतीजे में ये मुश्किल फैसले उनकी हुकूमत को लेना पड़े। 120 अरब रुपए की सब्सिडी, अल्लाह की पनाह, इतनी सब्सिडी कैसे मुमकिन है कि महंगा तेल खरीद कर आप सस्ता आवाम को दे दें? देखिए, मिफ्ता साहब जो हैं उन्होंने शायद सब्सिडीज देखी नहीं है, और पाकिस्तान जो उनका बजट का साइज उनको पता नहीं है। आप कोरोना के दौर में अगर चले जाएं तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमारी टैक्स महसूलात 4,000 अरब भी थी, और उस वक्त इमरान खान ने 1200 अरब रुपए की एक पैकेज दिया था इकोनॉमिक। ठीक है जी, तो ये 200, 250, 300 अरब रुपए मुल्कों के लिए कुछ नहीं होते। इस साल तो आपके 6,100 अरब रुपए टैक्स महसूलात भी हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके साथ डॉक्टर फरूख सलीम ही है। पिछले साल जब बजट में हमने 5,800 का तखमीना दिया था तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा था ये नहीं हो सकेगा, बल्कि अब इस साल उससे 200-250 अरब ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये कि सब्सिडी थी कितनी, अभी तो ये सवाल पहले है ना। 15 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफा पेट्रोल की सब्सिडी देनी थी तो पेट्रोल की कीमत का ऐलान करना था, उस वक्त ओगरा ने उनको जमा कराया था 24 रुपए पेट्रोल पे थी सब्सिडी और डीजल पे 42 रुपए थी। ये अगर उसी दिन बढ़ा देते बात खत्म हो जाती। अब वो 60 रुपए बढ़ा चुके हैं। वो घबरा रहे थे, थोड़ा मुश्किल फैसले लेने से घबरा रहे थे ना उस टाइम के ऊपर। मेरी बात सुन ले प्लीज, कि अभी भी 10 रुपए पेट्रोल और 23 रुपए जो है
ڈیزل میں سبسڈی جو ہے ابھی بھی باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 6 ہفتے میں یہ سارے جتنے بھی ہمارے حکومتی نمائندے ہیں نا, یہ کروڈ آئل کی قیمت دیکھتے ہیں. کروڈ آئل جو ہے نا, کروڈ آئل کے بعد بنتا ہے پیٹرول, ڈیزل, مٹی کا تیل. اس کے اسپریڈ پچھلے 8 ہفتے میں وہ جو ہے 50% بڑھے. ان ساروں کو یہی نہیں پتا. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ اسپریڈ بڑھ گئے, اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا, پاکستان میں 55% پاکستان کی ضرورت کے حساب سے ڈیزل یہیں پہ ریفائن ہوتا ہے. ان کے مارجن جو ہے 10 گنا بڑھ گئے ہیں. یعنی کہ اگر وہ 10 روپے لیٹر کما رہے تھے, اس وقت وہ 60-70 روپے لیٹر کما رہے ہیں. ان کے مارجن کو آپ کیپ کر دیتے, ان پہ ونڈ فال ٹیکس لگا دیتے. عوام پہ ضرور اتارنا تھا, لیکن یہ تھوڑا سا نا آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے ہر چیز کو. یہ سیدھا اگر 1+1 کرنا ہے نا, تو پھر یہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے, کسی کو بھی بٹھا دیں. لیکن مزمل صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہوا, جو بات چیت ہوئی, آپ نے اس سے ڈیویٹ کیا. یہ آئی ایم ایف, میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم ایف اپنی پریسر میں کہہ رہا ہے. میری بات سن لیں. آپ کو پتہ ہے 22 آئی ایم ایف کے پروگرام, جس میں سے 19 پروگرام جو ہے ہم نے نامکمل چھوڑے, جس میں سے 13 پروگرام پیپلز پارٹی اور نون نے نامکمل چھوڑے. حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں لتاڑ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جی یہ پی ٹی آئی ایم ایف ہے, پی ٹی آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف کے آگے خود مختاری پہ تھی. وہ اس لیے بھی نا کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن قرض نہیں لوں گا. جیسے 13 دفعہ ماری تھی. اچھا چلیں, مزمل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, مجھے بتائیے اس ساری معاشی چیلنج کا ذمہ دار ہے کون؟ اس میں کس کو سمجھتے ہیں, غلطی کس کی ہے؟ کل تک جو لکیر کے اس پار تھے وہ دعوے کرتے تھے, وہ ڈیفینڈ کرتے تھے کہ پیٹرول بڑھایا جناب مجبوری تھی, ہم کیا کرتے, ہم تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے, مجبوری تھی ہماری. آج جب وہ اپوزیشن میں آ گئے تو کل تک جو اپوزیشن میں تھے وہ وہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ تو ہماری تو مجبوری ہے جناب, آئی ایم ایف کے سامنے ہم تو نہیں چل سکتے, ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا. کون ٹھیک کون غلط؟ اور بیچ میں عوام لٹک رہی ہے, ادھر بیچ کی بلی بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کے سامنے, ادھر دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ رہی ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ مسئلہ کس کی طرف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرید رئیس بھائی. یہ بربادی شروع ہوئی تھی 2008 میں, جب مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کے جب دور ختم ہوا تو $38 بلین ان کا, میں اپروکسیمیٹلی بات کر رہا ہوں, ان کا فورن ڈیٹ تھا اس وقت. اور آئی اسٹل ریممبر کہ شوکت عزیز صاحب اور یہ بار بار بتاتے تھے کہ ہم نے $4 بلین کا پرنسپل اماؤنٹ ریٹائر کیا تھا. پرنسپل اماؤنٹ آئی کلیئرلی ریممبر, لکھا ہوگا ابھی بھی آپ کو نیٹ پہ خبریں مل جائیں گی. لیکن بربادی یہ ہوئی کہ 2008 سے لے کے 2022 تک یہ تمام جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں, ان کی گورنمنٹس آئی ہیں, $34 ارب سے یہ میرا خیال ہے 1.20 یا 1.25 راؤنڈ اباؤٹ ابھی ہے ہمارا فورن ڈیٹ, سب ملا کے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور یہ تمام جو ہم چیزیں روز پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. سو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا ان کی تمام گورنمنٹس کو. اور وہ تمام, اب ڈاکٹر فاروق صاحب ود آل ریسپیکٹ ناراض ہوں گے جب میں یہ بات کر رہا ہوں, وہ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یہ انٹرنیشنل بینکرز, یہ ایکسپرٹس جو ہر اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ 2-3 مرتبہ آتے رہے ہیں, وہ لوگ ذمہ دار ہیں, وہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ پاکستان کی اکانومی کو مینج کریں. دے لیٹ دا کنٹری ڈاؤن. وہ ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں اور ابھی بھی ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی, ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں. مفتاح صاحب, شوکت ترین صاحب, بھائی پچھلے 6 ہفتے سے میں یہی بات سن رہا ہوں ٹی وی پہ بار بار کہ شوکت عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا لیں, میں آپ کو بتا دوں گا الماری کے اس کونے میں وہ $460 ارب روپے کا وہ پیسہ ہے جو ہم نے مختص کیا تھا ان سبسڈیز کے لیے. اور بھئی میں بتا دیتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو مجھے بلا لیں. لیکن مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کدھر کی بات ہے. یہ تو حالات ہیں ہمارے ایکسپرٹس کے, they are not prepared to sit on the same table. نہیں تو الزام دونوں ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ایک غلط ہے, وہ کہہ رہا ہے دوسرا غلط ہے. لیکن یہی تو ہوا ہے نا, الزام دونوں پہ لگا رہے ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو کچھ انڈیکیٹر بہت پازیٹیو تھے. مثال کے طور پہ چند دن پہلے ٹیکسٹائل والے روتے ہوئے آگے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کہ جناب ہم مر گئے, برباد ہو گئے, ہماری بجلی ختم ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, گیس ختم ہوگی, بلا بلا بلا, اور جناب ہماری تو آرڈر بھی نہیں ہوتا, ہماری تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کہاں 2-4 مہینے پہلے ہم سن رہے ہیں 37% something like that exports in our textile
اور کنسٹرکشن سیکٹر ویسے ہی پھر بیٹھ گیا, ریئل اسٹیٹ بھی بیٹھ گئی. لیکن آپ دیکھیں اب معاملہ ریورس ہے. سو یہ کون ذمہ دار ہے بھائی؟ ذمہ دار یہ ہے یہ جو اکنامک مینیجرز ہیں. I hold them responsible for this fiasco and the chaos جو انہوں نے کریٹ کیا اور پاکستان کے عوام. اور سن لیں میری بات, نہیں ایک جملہ سن لیں میری. پاکستان کے عوام کو پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ قربانی دیں, وہ تو پھر بیچارے دے دیں گے قربانی. کیا کبھی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے؟ وہ تو ہمیشہ, میں تو جب سے ہوش سنبھالا میں یہ سن رہا ہوں آئی ایم ایف پیکیجز میں بجلی, گیس اور یہ پیٹرول ان کو مہنگا کریں. یہ نہیں کہتے آئی ایم ایف والے کہ پاکستان کی جو کرپٹ ایلیٹ ہے, پاکستان کی جو اشرافی ہے, اور بھائی ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کم کرو. یہ تمام اللہ تللے جو چل رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ آپ بات کر رہے ہیں, میں ایک بریک کے بعد چلے بریک لینی ہے, لیکن آپ بات کر رہے ہیں یہ پرکس اینڈ پریویلیج. آئی ایم ایف کا بندہ آ کے تھوڑی کہے گا کہ بھائی تم کم کر دو, وہ آ کے تھوڑی کہے گا کہ بھائی یہ تم نہ کرو یا تم ان کو دے دو. یہ تو ہمارے والوں کا کام ہے نا کرنا. آئی ایم ایف تو روڈ میپ بناتا ہے, آپ اس روڈ میپ پہ نہ چلیں, آپ دوسرے طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ عوام پہ سارا بوجھ ڈال دے. تو آئی ایم ایف تو نہیں کہتا کہ عوام پہ سارا بوجھ ڈال دیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے فاروق سلیم صاحب سے بات کریں گے. مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق سلیم صاحب, یہ جو صورتحال ہے, اضافہ مہنگائی اور شبہ اضافہ مہنگائی کے اندر, گورنمنٹ کہتی ہے اور وزیر خزانہ یہی کہتے ہیں کہ 1-1.5 ماہ کے اندر صورتحال بہتر ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات اٹھانے بہت ضروری تھے اور 1 سے 1.5 ماہ کے اندر اگر حالات بہتر ہو جائیں گے یا ہم سب اس کے عادی ہو جائیں گے؟ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو بات بتائی تھی کہ اس کو ہم انگریزی میں ڈیلیما کہتے ہیں, یعنی کہ نو گڈ چوائسز. حکومت کے پاس اس وقت کوئی بھی اچھی چوائس نہیں ہے, یا تو مہنگائی, پیٹرول مہنگا, اور یا پھر ڈیفالٹ. تو ان دونوں میں سے جو دونوں گندی چوائسز ہیں اس میں سے حکومت کو چننا ہے کہ اس کو کون سی چوائس کے اوپر عمل درآمد. یہی میں نے آپ سے پوچھنا بھی اور جاننا بھی چاہتا ہوں کہ ہوش شبہ مہنگائی کا کڑوا گھونٹ پینا ضروری ہے یا ڈیفالٹ جو ہے وہ ہم اس طرف چلے جائیں؟ جی میرے ذاتی اوپینین یہ ہوگی کہ جو مہنگائی کی کڑوی گولی ہے وہ کھا لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو اور ملک کو ایک ڈیفالٹ کی صورت کی طرف لے جائیں. دیکھیے ابھی جو پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی, وہ ابھی افراط زر کی شرح میں ابھی سامنے نہیں آئی. جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے ہمیں افراط زر کی شرح دی ہے وہ 13.8% ہے. مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ 16-17 شاید 18% تک بھی جا سکتی ہے جب یہ تازہ ترین جو انکریز ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں. تو مہنگائی کا بوجھ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مزید بڑھے گا. جو مجموعی بوجھ ہے عام پاکستانی کے اوپر یہ اگلے چند مہینے میں مزید بڑھے گا, یہ کم نہیں ہوگا. اس میں ایک اچھی جس کو ہم وہ سلور لائننگ کہتے ہیں کہ اگر بڑی ڈھونڈ کے کوشش کی جائے کہ اچھی خبر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ پی ایم ایل این کی حکومت کے تحت جو ہماری معیشت کا پہیہ ہے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کی جو پی ایم ایل این کی حکومتیں ہیں اس میں بہتر آتی ہے, جس کے نتیجے میں جو اوسطاً آمدن ہے پاکستانیوں کی وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور مہنگائی کے لیے قوت برداشت فرید صاحب سمجھیے کہ اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. مہنگائی کنٹرول کرنا مشکل ہوگا, مہنگائی کنٹرول کرنا مشکل ہوگا, اور آپ نے کہا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ مہنگائی کی کڑوی گولی کھا لی جائے بجائے اس چیز کے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے. مزمل اسلم صاحب, مفتاح صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 1 سے 1.5 ماہ میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. میں ذرا اس چیز کو اور آگے لے کے چلتا ہوں. جس وقت خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور آپ لوگوں نے جب یہ قیمتیں بڑھاتے تھے اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے اپوزیشن ہم پر تنقید کرتی ہے, کوئی حل ہے تو ہمیں بتائیں. آج آپ حکومت میں نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی حل ہے کہ حکومت کیا کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مہنگائی جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت میں گروتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو 15 سال کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں, یعنی کہ جتنی پولیٹیکل پارٹی تھی 2000 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی حکومت نے 2 کنزیکٹیو سال 5.5 سے 6% گروتھ ایک ساتھ دیے. اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو جی ڈی پی کا سائز تھا 1000 کم 40,000 ارب روپے. اس سال 67,000 بلین روپیز یعنی 85% آمدنی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کی پچھلے 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں.
اب رہا سوال یہ کہ جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ اور یہ تمام چیزیں ہیں، خود منسٹری آف فائنانس کا بھی آؤٹ لک آیا ہے مئی کے مہینے کا، اس پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو 6% کی رفتار سے گروتھ بڑھ رہی تھی اس کو اب سسٹین کرنا ممکن نہیں ہے. اور جو اب تخمینے آ رہے ہیں، آج کی ڈان اخبار بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے اکانومسٹ کہ اس سال 3% سے زیادہ جی ڈی پی نہیں ہوگی جو اگلا سال یعنی مالی سال ہوگا. تو آمدنی تو جو ہے لوگوں کی کم ہو جائے گی، اور جو ابھی یہ بجٹ آپ دیں گے تو اس سے آپ کو خود محسوس بھی ہو جائے گا. لیکن ملبہ سارا آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے ویسے مزمل صاحب کی، چونکہ آپ نے نا غلط، میں آپ سے پتہ کیا، میں آنیسٹلی اسپیکنگ، دیکھیں جو بات چل رہی ہے نا، آپ چونکہ اسپوکس پرسن بھی رہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اس کو کلیریفائی کریں کہ کیا آپ کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آپ نے جو غلط معاہدے جو کر لیے آئی ایم ایف سے، آپ نے ان کی معاہدوں کے ساتھ روگردانی کی، جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں صاحب. دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، ان لوگوں نے دونوں نے 8 حکومتیں اس سے پہلے 8 دفعہ حکومتیں کی، اور جب پی ٹی آئی نے تو 2018 میں پہلی دفعہ حکومت لی تھی. یہ وہی حکومتیں جو اس وقت پارٹنرشپ کر رہی ہیں، ایک پہلے جب حکومت میں آتی تھی ایک دوسرے پہ الزام لگاتی تھی، اب یہ مل گئی ہیں آپس میں تو اب ان کو عمران خان ملے. اگر عمران خان کی حکومت اتنی بڑی تھی، موڈیز نے ریٹنگ کیسے، جو تھرمامیٹر ہوتا ہے جو ایک انڈسٹری، وہ اس میں اسٹیبل کیسے کرتی تھی نمبر 1. اور ان کے آتے ہی جب یہ گئے تھے تو اس وقت منفی تھی 2018 میں، اور موڈیز کی ہم نے صرف اسٹیبل پہ موڈیز نے کیا، اور 3.5 سال اس کو مینٹین کیا موڈیز نے، اور آج 60 دن کے بعد موڈیز نے نیگیٹو کر دی. میں ساری بات آپ کی ساری بات سے میں صرف ایک سوال، میرا جواب جو مجھے مل نہیں پا رہا نا، میں جس کو بڑا جواب دینے کا موقع دیں گے میں تو آپ مزمل بھائی دوں گا. میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں جوابات دینے کے لیے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، میری ایک بات سن لینا، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے پرائسز کو ہولڈ کیا تھا اور جو آج جا کے یہ 30 روپے کا جو وہ یکمشت اضافہ ہو رہا ہے، آپ نے ہولڈ کیوں کیا اس کو؟ آپ ڈیویٹ آپ نے کیوں کیا؟ میرے بھائی، ہم نے جس دن ہولڈ کیا تھا، ہماری حکومت کے ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد بھی پیٹرول پہ ہم نے 23 روپے ہولڈ کیا تھا. یہ 60 روپے کیسے بڑھ گئی؟ وغیرہ کا آپ سٹیٹمنٹ تو اٹھائیں. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے میڈیا میں بھی حضرات کا، اور جو ہمارے ساتھ جو انٹلیکچوئلز آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اگر کبھی ڈیٹا کے ساتھ بات کریں تو مزہ بھی آئے بات کرنے میں. 15 فروری کو پیٹرول میں سبسڈی کتنی تھی؟ 24 روپے تھی. 60 روپے کیسے بڑھ گئے؟ یہ بتا دیں آپ مجھے، کوئی جواب تو دیں. اس کا جواب لے، کوئی کسی سے مانگتا نہیں ہے. بار بار بارودی سرنگ 24 روپے کی بارودی سرنگ کے 60 روپے کیسے نکل گئے؟ ابھی بھی 10 روپے باقی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پچھلے 8 ہفتوں میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، جو حکومت میں بڑھی. کیوں نہیں بارودی سرنگ انہوں نے اس کو مینٹین کیا؟ 24 روپے ہمارے چھوڑ دیں. آپ پوچھیں تو صحیح لوگوں سے. پھر مئی کے مہینے میں سیدھا 10% ایکسپورٹ گر گئی. ایکسپورٹ میں کون سی بارودی سرنگ تھی؟ ہمارے دور میں تو ہم نے $2 ارب سے $3 ارب کی شرح کر دی اس کو. آپ کہنے بارودی سرنگ ہم نے پہنچا دی. جی ڈی پی 6% پہ آ گئی. کیسے؟ کون سی بارودی سرنگ ہے یہ؟ 6% یعنی 6,100 ارب روپے ٹیکس کلیکشن 1400 ارب پچھلے سال سے زیادہ. اگر کسی ملک کی آمدنی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ٹیکس کی آمدنی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی بھی بڑھی ہے. تو ہم نے تو 39,000 ارب سے جو ہے 67,000 بلین پہ ہم رائٹ ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے پوائنٹ کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے پوائنٹ کے اوپر جو کلیریفیکیشن ہے وہ آپ کی اپنی جگہ پر ہے. بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیے گا سر ذرا، یہ جو تاخیر سے ڈیسیژن لینے والے معاملے ہیں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی موجودہ حکومت نے تاخیر سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور اس معاملے کو پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر بھی یہی الزام لگتا رہا کہ بھائی آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی تھا آپ نے، تو آپ تاخیر سے گئے، پہلے چلے جاتے تو معاملات بہت بہتر ہو جاتے. اس حکومت کے ساتھ بھی ہم یہی سن رہے ہیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ جب آئی ہے تو پہلے 2-3 ہفتے تو ان کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ان دا سینس کہ کیسے حالات کو کے ساتھ کو کوپ کرنا ہے، کیسے ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے. ایک عجیب سی کیفیت تھی اس ملک کے اندر. لیکن پھر بہرحال اب ان کو کوئی 6-7 ہفتے ہو گئے تو آئی تھنک دے ہیو گیدرڈ کریج کہ ٹھیک ہے جی مشکل فیصلے لیں. لوگوں نے بھی کہا کہ آپ لیں پھر مشکل فیصلے، تو پھر ان مشکل فیصلے بھی لیے ہیں جو کہ اتنے مشکل ہے کہ کل رات کو ہم نے کیا دیکھا ہے، پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پیٹرول پمپ پہ لوگ جو زبردستی بندوں سے پکڑ کے جو ہے نا اپنی گاڑیوں میں خود پیٹرول جو ہے زبردستی ڈال رہے ہیں اور وداؤٹ اینی پیمنٹ وہاں سے جا رہے ہیں. تو ایک ہمیں ایک سوشل ڈس آرڈر وہ بھی نظر آیا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ لیکن دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کو اب چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا. آنے میں بھی ابھی کہتے ہیں کہ 10-15 روپے بھی اور انہوں نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے, گیس کا بھی آنے والا ہے, الیکٹریسٹی کر چکے ہیں. میں صرف اب یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے, جو ایلیٹ ہے, بھائی خدا را ناؤ یو مسٹ کنٹریبیوٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو عام لوگ ہیں, عام عوام ہیں, وہ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں. آپ تو بھی گرمی آ گئی, آپ تو جا رہے ہیں باہر اپنے ہالیڈیز کے لیے. یہاں تو اس گرمی میں, اس لوڈ شیڈنگ میں, تو یہ تو اب یہ لوگ برداشت کریں گے. یہ کرے گا کون؟ اشرافیہ خود سے تو نہیں کرے گی, کوئی خود سے تو وہ نہیں کہے گی کہ ٹھیک ہے میں نے یہ پرکس اینڈ پریویلیجز میں نے نہیں لینے, میں نے بینیفٹس لینی, میں نے فری پیٹرول نہیں لینا, میں نے فری ریزیڈنس نہیں لینی. وہ تو خود سے تو کوئی نہیں کرے گا. سنیں, آج کے پی گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے, شکر ہے کہ کہیں پہ بیٹر سینس پریویل. انہوں نے کہا جی 30-40% پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے, جو سرکاری گاڑیاں ہیں, اب ان پہ کم کریں گے. اب پتہ نہیں یہ کاسمیٹک اناؤنسمنٹ ہے, پبلک پریشر دیکھ کے, یا جنولی وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن خدا را, یہ میں مانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک اچھی بات کرتے تھے, وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی قائم رہے گی. ابھی بھی وقت ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی خاطر بے شک عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوس معاملہ چلے, یہ بیٹھے چارٹر آف اکانومی, اور دوسرا نیشنل آسٹیرٹی پلان بنائیں, صرف پیپر پہ نہیں, امپلیمنٹ کریں. سر یہ وہی والی بات ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے, لیکن یہی آسٹیرٹی پلان ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھا جناب, کہ کفایت شاری ہوئی. کفایت شاری کے اندر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس کو, گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ کنورژن تھی, وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھ سکے. تو وہ صرف لفظوں میں اور کاغذات کی حد تک تو ہوتا ہے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فاروق سلیم صاحب, لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا سر, کہ حالات آپ کو آگے چل کے کچھ بہتر نظر آتے ہیں, یا یہ بوجھ, یہ اقدامات, یہ فیصلے ایسے ہی ہوں گے, اور کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ فرید صاحب, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے معیشت اور سیاست کو جوڑا ہے آپس میں, اور انہوں نے کہا کہ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہو پائے گی. دیکھیے, اس وقت پاکستان کے اندر دو قسم کے بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ ہے معیشت کو بہتر کرنے کا, اور دوسرا بیانیہ جو پی ٹی آئی اور اس کی اعلیٰ ترین قیادت لے کے گھوم رہی ہے, وہ ہے خانہ جنگی کا. ان کا بیانیہ جو پھیلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے, وہ بیانیہ ہے خانہ جنگی کا. اب یہ دونوں بیانیے جو ہیں, یہ پاکستان ایک ملک کے اندر دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی خانہ جنگی چاہتی ہے, وہ جان بوجھ کر اس ملک کو جانب دھکیلنا چاہتی ہے؟ دیکھیے, بیانیہ وہ یہ لے کے پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر. ان کی شیخ رشید صاحب نے کہا, خونی جنگ کا بھی ذکر کیا گیا, خونی احتجاج کا بھی ذکر کیا گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر 3 ٹکڑوں کا بھی ذکر کیا سر, میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ اکٹھے کین ناٹ کو ایگزسٹ, یہ اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے. رائٹ. اب ریاست پاکستان میں اور ریاست پاکستان کے اندر جو رہنے والے شہری ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس بیانیے کو دفن کرنا. رائٹ ہو گیا سر. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر. جو 2 بیانیے جن کی بات کی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے, اور جو پی ٹی آئی جس نیریٹو کو لے کے چل رہی ہے, سر ایسی صورتحال میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو پھر رہے گی نہیں. تو میں یہ تو سوچتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو بھی تو سوچنا چاہیے نا, کہ دیکھیں انہوں نے یہ لانگ مارچ کر لیے, جلسے ہو گئے, اپنا غصہ جو ہے انہوں نے کافی حد تک نکال لیا. میں آپ کو بتا دوں, الیکشن میں نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب اس گورنمنٹ میں, وہ جس طرح اب وہ آگے چل رہے ہیں, یہ اگلے سال ہی الیکشن ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو بیانیہ یہ اگلے سال اگست تک تو نہیں چل سکتا. تو something has to be done, they have to be brought, اور اپنی سیاست چلتی رہے, لیکن فار دا سیک آف پاکستان یہ آ کے بیٹھے سارے کٹھے اینڈ گیٹ آؤٹ آف. بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور مزمل اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید ریز کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.